My name is Noor Fatma. It's a pleasure to introduce our guest, an author who wrote a fascinating new book, A Lifetime is Descent, a memoir by I.A. Rahman. Let's welcome Salima Hashmi, educationist and activist, Hamid Mir, journalist, Amar Ali Jan, academic and politician, and Sarup Ijaz, senior counsel at Asia HRW, to the stage as they share the stories and inspiration behind their latest book launch. Now it's over to you. Uh, Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for everybody for coming. Thank you to ThinkFest for hosting this very important conversation. Uh, I think I'll just very briefly say a couple of things before I move on to the very esteemed. This book, as has been said, is a memoir, unfinished, incomplete memoirs of Ayya Rehman Saab, and it is a privilege and an honor to be part of this conversation. I have had the unique honor, I think, I'm very fortunate to work and to discuss to discuss his memoirs in particular, but also his struggle or his life with three people who are all very relevant. Rehman Saab's life can be divided into many categories. Rehman Saab, I think, along with Asma Jahangir, had the singular, I think, uh, quality of never being wrong on one question of history, or never being on the wrong side. Rehman Saab's 70 years of public life, out of his 90 years, there's not one instance of him making a wrong choice. But this book talks about Rehman Saab's earlier years, his birth, his growing up, presents a unique insight. And sadly, uh, we there wasn't enough time for him to complete this, and it ends at about uh, the start of the 90s or the end of the 80s. But there are many strands of his life. But for the panel today, the three major strands of Rehman Saab's life. First is journalism. Rehman Saab ने की हमेशा his first love, उनकी प्राइमरी शनाख्त वो सहाफ़त ही रही, जबकि 1990 के बाद उन्होंने सहाफ़त छोड़ दी पाकिस्तान टाइम्स के बाद, लेकिन but his love for journalism, his association, his insistence on being called a journalist uh, remained till the very end. And we're very grateful to have हामिद मीर साहब. हामिद मीर साहब का तो कोई तारुफ कराने की कोई ज़रूरत पाकिस्तान में किसी भी महफिल में नहीं है. लेकिन हम we're very honored that मीर साहब has come and वो रहमान साहब के बारे में, इस किताब के बारे में, रहमान साहब की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे. Rehman Saab's other, or his life struggle along with journalism, and the both converge, was human rights. All of his journalism, all of his activism, all of his writing was based on the values of fundamental freedom, the values of human rights. اور ہماری دوسری پینلسٹ سلیمہ ہاشمی جو ہیں وہ ان کو ایک میں مبارکباد دینا چاہوں گا. آج ان کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن has just issued a statement on that, but I'll get to that. But Salima Hashmi is a unique, knows Rehman Saab in a generational way, really. آپ یہ کتاب پڑھیں گے یا جو لوگ رحمان صاحب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیض صاحب سے رحمان صاحب کا پیار, رحمان صاحب کی عقیدت کا کیا لیول تھا, اور سلیمہ ہاشمی جو ہیں وہ رحمان صاحب کی کامریڈ, اب یہ تو خود بتائیں گی کتنی دہائیوں سے ہیں, لیکن سو the Human Rights Commission of Pakistan, founded in 1986, with Salima Hashmi being the leading lights up till today. The third strand of Rehman Saab was democratic activism.
جو ہے جیسے جب وہ انٹر ہوئے تو میں لگا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ تو ان کو بھی اب سب جانتے ہیں. اور رحمان صاحب کا جو زندگی میں ٹل ایز ایکٹیویزم, یہ مائک لے لوں, ابھی تک کوئی بات نہیں سمجھ آئی میری. اچھا باقی آئیے. اچھا تو اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور وی ویری گریٹفل فار دیٹ. آئی ول اسٹارٹ ود میر صاحب. اور بات جو میر صاحب رحمان صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہیں, لیکن رحمان صاحب کی یہ اگر یہ اسپیسیفکلی کیونکہ یہ بک لانچ ہے, یہ کتاب کی جو رحمان صاحب کا صحافتی کیریئر تھا, پاکستان ٹائمز, جس میں بہت سی ساری کہانی جو پاکستان کی صحافت کی کہانی ہے, رحمان صاحب کی صحافتی کیریئر کی کہانی, خواہ وہ پاکستان ٹائمز کا سیجر ہو, خواہ وہ ویو پوائنٹ کے دن ہو. سو رحمان صاحب کا امپیکٹ, رحمان صاحب ایز اے صحافی, کیونکہ وہ آخری وقت تک وہ کہتے تھے کہ میں صحافی ہوں, تو رحمان صاحب ایز اے جرنلسٹ یا ان کے بارے میں یا آپ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ میرے لیے یقیناً بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ میں آئی رحمان صاحب کی جو کتاب ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. اور جب وہ حیات تھے تو میں ان کو اکثر کہا کرتا تھا کہ آپ اپنی میموائرز لکھیں. تو ایک دن انہوں نے مجھے خود ہی کہا کہ بھائی آپ کے ایک دوست نے مجھے اس کام پہ لگا دیا, تو میں نے کام شروع کر دیا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد سامنے آئی. اچھا, میری آئی رحمان صاحب سے سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی جب وہ ویو پوائنٹ میں تھے اور میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. تو میں اپنے دوست آغا نوید کے ساتھ وہاں پہ ویو پوائنٹ کے دفتر میں جاتا تھا ظفر یاب صاحب کو ملنے کے لیے. تو وہاں پہ آئی رحمان صاحب, ایلس فیض صاحبہ, حسین نقی صاحب, شفقت تنویر مرزا صاحب, یہ سب لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. تو وہاں سے ہماری ان کے ساتھ ملاقات شروع ہوئی. ظاہری بات ہے وہ تو ہم تو ہمارے لیے بہت سینئر تھے. پھر جب میں جرنلزم میں آ گیا تو ان کو میں نے بہت قریب سے آہستہ آہستہ, نثار عثمانی صاحب کی وجہ سے میں ان کے کافی قریب ہو گیا. ان کی بڑی دوستی تھی عثمانی صاحب کے ساتھ. اس کتاب میں بھی عثمانی صاحب کا ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں ذکر آیا ہے. تو جو آئی رحمان صاحب ہیں ان کی یہ جو کتاب ہے, اس کتاب میں جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. وہ چاہتے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھپا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کی بہت سی ایسی باتیں بھی لکھ ڈالی ہیں جو کہ میں سوچ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ یہ اگر رحمان صاحب نہ بھی لکھتے تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن انہوں نے بہت دیانتداری کے ساتھ, بڑی آنیسٹی کے ساتھ جیسے وہ تھے ویسا پیش کر دیا. تو جیسے وہ اپنے بچپن اور جوانی میں تھے ویسے وہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں نہیں تھے, لیکن شاید انہوں نے بہت آنیسٹی کے ساتھ اپنا جو ماضی ہے اس کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو اور مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ان کی جو ٹرانسفارمیشن تھی, ان کی زندگی آخری 50-60 سال جو ہے ان کی زندگی کے, وہ جن مقاصد کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو ان مقاصد کا تعین انہوں نے کیوں کیا. Why he decided to fight for democracy and human rights and for equality اور minorities کے لیے انہوں نے وہ لڑائی کیوں لڑی. مثلا میں زیادہ باتیں نہیں کرتا, میں ان کی کتاب میں کچھ چیزیں جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. مثلا انہوں نے لکھ دیا کہ میں جب چھوٹا تھا, حسن پور میں رہتا تھا, تو میں محلے کی مسجد میں صفائی بھی کیا کرتا تھا اور اذان بھی دیتا تھا. یہ آئی رحمان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہے. اور اسی طرح پھر وہ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ جب 1946 کا 1946 کا الیکشن تھا تو آئی رحمان صاحب اور ان کے جو دوست تھے علی گڑھ میں, تو وہ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک خاص پولیٹیشین, اس کا نام لکھا انہوں نے, اس کو ٹکٹ دے دے. تو ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی, تو آئی رحمان صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے لابنگ کی, نعرے بازی کی, بلکہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ قائد اعظم کے پاس پہنچ گئے دلی کہ اس کو ٹکٹ دیں. اور پھر ان کو ٹکٹ مل گئی. اور پھر جو آگے چل کے انہوں نے بات لکھی ہے وہ آج کے حالات کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے. عمر آئی رحمان صاحب کی صرف 16 سال تھی, 16 سال ان کی عمر تھی. اور وہ لکھتے یہ ہیں کہ جب الیکشن ہو رہا تھا 1946 کا, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بہت سے جو دوست تھے ان کے ہم عمر,
وہ ووٹ پہ ووٹ ڈال رہے ہیں, ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے ہیں. تو آئیے رحمان صاحب نے دیکھا یہ تو ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے ہیں, تو ان کے ایک دوست نے 20 ووٹ ڈال دیے. تو آئیے رحمان صاحب بچے تھے, 16 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے, انہوں نے کہا میں نے بھی ووٹ ڈالنے شروع کر دیے, 1 2 3 4. جب میں نے 11 ووٹ ڈال دیے تو میں نے سوچا یہ بہت ہو گیا ہے, انف از انف, میں رک گیا. اچھا اب میں سوچا یہ بات انہوں نے کتاب میں کیوں لکھی ہے, یہ نہ بھی لکھتے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ جو غلطی میں نے کی وہ غلطی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے, ٹھپے پہ ٹھپا نہیں لگانا چاہیے, اور جو ٹھپے پہ ٹھپا لگاتے ہیں یا لگواتے ہیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے. اچھا پھر مائنورٹیز رائٹس کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے, ان کی جو سٹرگل ہے, اس کی وجہ آپ کو کتاب میں ملے گی کہ 1947 میں جب انڈیا ڈیوائیڈ ہوا تو آئیے رحمان صاحب کا جو گاؤں تھا حسن پور, وہاں پہ بہت بڑا بلڈ شیڈ ہوا, اور انہوں نے لکھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا. انہوں نے بلڈ شیڈ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا, اور یہ دیکھا کہ ریلیجیس ریزنز اور ریلیجیس بیسس پہ انسان کا قتل کرتے ہیں. یہاں سے آئیے رحمان صاحب کی ایک ٹرانسفارمیشن شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ تمام عمر جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اس قتل و غارت کی, اور جو سیاست میں مذہب کا استعمال ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. اب میں نے کتاب کیونکہ بڑے غور سے پڑھی ہے تو میں تو اس پہ 3 گھنٹے تک بول سکتا ہوں, لیکن میں آؤں گا جو آپ نے پوچھا ہے. اس کتاب میں بطور جرنلسٹ ان کا جو رول ہے وہ انہوں نے خود اس کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کیسے جرنلزم شروع کیا, کس کس کے ساتھ کام کیا. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو پورشن لگا ہے, جو آج کے حالات سے بڑا مطابقت رکھتا ہے, وہ ہے جب پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پی پی ایل کو ٹیک اوور کیا گیا. پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر تھے فیض احمد فیض صاحب. تو آپ ان کی کتاب پڑھیں تو جو آپ کو فیض صاحب کا بطور ایک جرنلسٹ اور بطور ایک ایڈیٹر جو رول ہے وہ بھی آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ وہ ایڈیٹوریل کیسے لکھتے تھے, اور اپنے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے, پلاننگ کیسے کرتے تھے, اخبار کیسے بنتا تھا. تو اس میں جو جنرل ایوب خان نے 1959 میں ٹیک اوور کیا, قبضہ کیا پاکستان ٹائمز پہ, امروز پہ, لیل و نہار پہ, وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. اور پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ ابھی تک 2024 میں ابھی تک بڑا سرگرم ہے, اور ابھی تک یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے 1959 میں کیا. اچھا ایک آپ کو یاد ہوگا, آپ سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان توڑا, انہوں نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر ہم. ایک بڑا مشہور ہمارے بزرگ جب بتایا کرتے تھے پاکستان کس نے, وہ بھٹو نے کیا سی ادھر تم ادھر میں. اچھا یہ جو نعرہ ہے ادھر تم ادھر ہم, بہت سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں یہ مساوات میں پبلش ہوا تھا. تو آئیے رحمان صاحب نے پوری سٹوری بتائی ہے کہ کس طرح جب وہ نوکریوں سے نکلتے رہے تو پھر انہوں نے حمید اختر صاحب اور عبداللہ ملک صاحب کے ساتھ مل کے ایک اخبار شروع کیا 1970 میں, آزاد اس کا نام تھا, آزاد. اور وہ اخبار جو ہے وہ شیخ مجیب کا حامی تھا, وہ بھٹو صاحب کا حامی نہیں تھا, وہ شیخ مجیب کا حامی تھا. اور اس اخبار نے وہ ہیڈ لائن لگائی ادھر تم ادھر ہم. نیوز ایڈیٹر تھے عباس اطہر صاحب. اب عباس اطہر صاحب نے وہ ہیڈ لائن کیسے لگائی کہ نثار عثمانی صاحب ایک جلسہ کور کر کے آئے موچی گیٹ سے, تو وہ اپنے دفتر کی سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, عباس اطہر صاحب گزرے, انہوں نے پوچھا وہ عثمانی صاحب بھٹو نے کیا کہا ہے, تو عثمانی صاحب نے کہا بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم. تو عباس اطہر صاحب نے جا کے وہ ہیڈ لائن لگا دی, اور وہ ہیڈ لائن تاریخ کا حصہ بن گئی, اور وہ ابھی تک تاریخ کا حصہ ہے. وہ ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئیے رحمان صاحب کی اس کتاب کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایکچولی وہ ایک تقریر تھی, اور اس تقریر میں سے ایک اس کا مطلب نکالا گیا اور اس مطلب کی ہیڈ لائن بنائی گئی. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آئیے رحمان صاحب, عبداللہ ملک اور حمید اختر صاحب 1971 کے الیکشن 70 کے الیکشن کے بعد جب ملٹری آپریشن شروع ہوا تو انہوں نے بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان برج بننے کی کوشش کی اور دونوں کو قریب لانے کی کوشش کی, اور یہ
ڈھاکہ گئے, ملاقات کی, جو کہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کام کیا. تو یہ اس والے سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. پیج 161 مجھے کہ پیج بھی یاد ہو گیا ہے, وہاں پہ آئی اے رحمان صاحب نے ذکر کیا ہے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا, کہ اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ان کی اسلام آباد میں ایک ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں اکبر بگٹی صاحب نے رحمان صاحب کو کہا کہ رحمان صاحب یہ جو اسلام آباد ہے یہ ہم بلوچوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا, اور یہ ہمیں آپس میں لڑاتا رہے گا, اور ہمیں لڑا لڑا کے ہماری طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ بات جو ہے یہ بگٹی صاحب نے 90s میں کہی تھی رحمان صاحب کو, اور آج 2024 میں بھی آپ کو یہ بات ایسے ہی لگ رہی ہے. اور رحمان صاحب جو ہیں ان کی جو مجھے سب سے اچھی چیز جو لگتی تھی کہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام کر رہے تھے, لیکن آخری دنوں تک وہ ڈان میں اپنا کالم جو ہے وہ ریگولرلی لکھتے تھے, اور بطور جرنلسٹ انہوں نے اپنا کردار جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ رحمان صاحب جو ہیں وہ جبری گمشدگیاں جو ہیں فورس ڈس اپیرنسز, ان کے بارے میں اتنے سینسٹیو کیوں تھے, کیونکہ انہوں نے یہ ڈس اپیرنسز جو ہیں یہ 1947 کا جو بلڈ شیڈ ہے اس میں دیکھی کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ گم ہو گئے, ڈس اپیئر ہو گئے, ایک دوسرے سے جدا ہو گئے, اور کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں رحمان صاحب کے جو ڈس اپیئر ہو گئے, دوبارہ رحمان صاحب کو نہیں ملے, لیکن 1947 میں ڈس اپیئر ہونے والوں کے نام جو ہیں وہ رحمان صاحب کو آپ کی اس کتاب میں ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر صحافی کو اور سیاسی کارکن کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. یہ کتاب پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سچائی کے لیے لڑنا کتنا ضروری ہے, اور اگر آپ سچائی کے لیے نہیں لڑیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں جا سکتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو میر صاحب. آئی تھنک جو میر صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے کہ رحمان صاحب ایک چیز جو تھی آف being honest to a fault, being honest about everything, کہ وہ ایسی ان میں دو بہت سی اور باتیں بھی تھیں, ایک ہیوملٹی اور ایک being honest to a fault. میں صرف ایک without taking any time, رحمان صاحب کے as a young person who has spent in many ways formative years working for Rehman Saab, under his supervision with Rehman Saab, ان میں ایک بات تھی کہ جو ایک quality of treating everyone with seriousness, even a بچہ جو کہ جس کو کچھ نہیں پتا لیکن جو اپنی رائے دے رہا ہے. تو I think taking this and moving to سلیمہ ہاشمی صاحبہ, because سلیمہ ہاشمی صاحبہ کو شاید جس طرح وہ رحمان صاحب کو جانتی, جتنی لانگ ایسوسیشن, اور آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے فیض صاحب سے جو رحمان صاحب کی ایسوسیشن تھی, جو عقیدت تھی, وہ تو نظر آئے گی. سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے بھی جو رحمان صاحب اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ جو کئی دہائیاں کامریڈ رہے, and I think she has had the opportunity and she knows Rehman Saab personally in a way that very few people do. کیونکہ رحمان صاحب اس کتاب کے علاوہ رحمان صاحب شاید بہت پرائیویٹ آدمی بھی تھے. رحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفائننگ کیریکٹرسٹک تھا ان کا کہ وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. اس لیے بہت کم لوگ ہیں جو کہ رحمان صاحب کی زندگی کہ رحمان صاحب ایز اے پرسن ایٹ اے پرسنل لیول, اینڈ آئی تھنک اگر on anything else of course, but also you are the only person here you can talk about him at a personal level in a rather unique way. رحمان صاحب کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ آپ کا ان کے ساتھ جو بھی رشتہ ہو, آپ نے ایک رشتے کا ذکر کیا, حمید آپ نے دوسرے, آپ جب ان کی کمپنی میں ہوتے تھے اور چاہے وہ بہت مختصر نشست ہو یا گھنٹوں بیٹھیں, آپ کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ آپ کی اور ان کی
ایک کوئی خاص ذاتی رشتہ ہے، اور وہ آپ سے جو دلچسپی رکھتے ہیں اس کی کئی تہیں ہیں. مطلب ایک تو آپ کے ساتھ ایک پروفیشنل، جیسا ان کے ساتھ میں نے HRCP میں کام کیا، لیکن دوسرا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعی ان کو فکر ہوتی تھی آپ کی. ہی واز ورڈ اباؤٹ یو، ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ یو. اور ظاہر ہے کہ ان کی جس طرح سے رفاقت میرے والد کے ساتھ تھی، تو ایک تو ظاہر ہے ساتھ ہو رہے تھے، کام کیا تھا پاکستان ٹائم وغیرہ میں، لیکن بہت سارے اور رشتے تھے. اور ابا کے جانے کے بعد وہ ایک طرح سے ٹرانسفر ہو گئے میرے اور رحمان صاحب کے رشتے میں. اور مجھے یوں لگا کہ شاید وہ جو ایک دوری ہے اس میں ایک کمی ہو گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ ان میں مشترکہ تھیں. ایک تو یہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا فوراً لگتا تھا کہ کوئی ذاتی رشتہ ان کے ساتھ. دوسری بات تھی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل سیریسلی نہیں لیتے تھے. اتنے زیادہ وہ مجھ سے کہتے نا کہ ٹوٹلی اپنے بارے میں نان سیریس، بالکل. دوسری چیزوں کے بارے میں بہت سیریس، اپنے بارے میں بالکل نہیں. مطلب میرے والد کے بھی یہ خاص ان کی شخصیت کا حصہ تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گئے تھے مشاعرے میں اکٹھے، میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، تو وہاں پہنچے، غالباً لائل پور تھا یا کہیں اور، تو لوگوں نے بڑے قصیدے پڑھنے شروع کیے ان کی. وہ فیض صاحب آگے فلان. اچھا وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ہنس پڑیں گے. اور جب ہم مشاعرہ ختم کر کے واپس آئے تو کہنے لگے کس کے بارے میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور رحمان صاحب کا بھی اس طرح سے تھا، جب بہت کوئی لوگ ان کی تعریف یا کچھ کہتے تھے تو وہ ہمیشہ سبجیکٹ بدل دیتے تھے. اور میرے خیال میں جو اس کتاب سے جو چیز ری انفورس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا ہمیں وہ جو جعلی ووٹوں کا، اور یہ سچائی تو ہے اس میں، لیکن ایک طرح سے وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ جو غلط بات ہے، جو جھوٹ ہے اور جو صحیح ہے، اس میں ہر کسی میں پوٹینشل ہے کہ ان دونوں میں تفریق ہو سکتی ہے. اور آپ کو بار بار اس کتاب میں وہ مختلف موقع نظر آتے ہیں کہ جب زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جب آپ یہ راستہ لے سکتے ہیں یا وہ لے سکتے ہیں، اور یہ کہ اس وقت آسان چوائس نہیں ہوتی مگر آپ کو وہ چوز کرنا پڑتا ہے. اور پھر کیا آپ کے ذہن میں کس طرح سے آپ کبھی کبھار جو آپ نے جس بات کا ذکر کیا وہ آپ چوائس کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے 47 کے بعد 48 میں جب وہ آئے کس قسم کی نوکریاں کیں، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ میں وہ چاول ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے فوڈ انسپیکٹر کی نوکری کر لی، فلاں کر لی. اس سب میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ there was a problem، اور انہیں he always took the path of honesty, which is not an easy path as we know. اور سب سے زیادہ جو اس کتاب میں بار بار جو چیز مجھے یاد آتی ہے شدت سے جب میں پڑھ رہی تھی، his sense of humor. اتنا ان میں سینس آف ہیومر تھا. اور یہ چیز بھی مجھے میرے والد میں بھی بہت زیادہ تھی جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. لطیفہ گو بھی وہ تھے اور ان کو لطیفہ سننے کا بھی بہت شوق تھا. رحمان صاحب نے میں نے ایک دفعہ رحمان صاحب سے کہا کہ انہوں نے کیسا ایسا ایک جملہ کہا تو میں بہت ہنسی، اور میں نے کہا رحمان صاحب nobody will know کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے. تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد میں یہ صفت کہاں سے آئی؟ تو ہی سیڈ کہ میں چودھری ظفر اللہ کی وہ آٹوبایوگرافی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے تمہارے اس دادا کا ذکر کیا کہ جب بھی وہ سیالکوٹ بار میں آتے تھے تو ایک دم ہنسی شروع ہوتا تھی، کیونکہ وہ ٹھٹھے مار کے لوگ ہنسنا شروع کرتے کیونکہ اندر آتے ہی وہ لطیفے سنانا شروع کرتے. تو ہی سیڈ کہ سلطان محمد خان سے فیض میں آئی
اور مجھے جو ہے نا زیادہ شوق تھا آپ تمہارے والد کی کمپنی میں رہنے، کیونکہ میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا، فیض صاحب ہنس پڑتے اور پھر وہ کچھ اور بات کرتے جس میں مزید we could laugh. لیکن سب سے زیادہ he used to laugh at himself. اور therefore it becomes so easy to laugh with him because he was always laughing at himself. اور اس میں کئی جگہ جملے ایسے ایسے آتے ہیں کہ آپ، اور اس میں پھر اور آپ یاد آتی کہ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. اور جو شخص بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے، اور ہم سب دن رات ایسے لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک ہلکا سا جملہ کہہ دیتے تھے جس سے آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس. اینڈ وہ رحمان صاحب کی خاص بات تھی. مجھ پہ تو ان کی خاص عنایت تھی، اور 2-3 ایسے موقع آئے جب میں زندگی بہت مشکل ہو گئی، اور انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا. کہنے لگے، میرے اتفاق سے انہوں نے کہا کہ میرا دل بہت دکھی تھا، تو میں نے سوچا ایک ہی کندھا ہے جس پہ میں اس وقت سر رکھ کے رو سکتا ہوں، تمہارا، اس لیے میں آیا ہوں. اینڈ دیٹ واز ریئلی ٹیلنگ می کہ ان کا کندھا ہے میرے لیے. یو نو وین آئی ایک چیز میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ یہ روایت ہے ہمارے خاندان میں کہ نکاح جو ہے اس پہ ہمیں کبھی مولوی سے نہیں پڑھواتے، کوئی بزرگ ہوتا ہے. تو دیٹ از یہ ایک روایت ہے ہمارے یہاں. اور پچھلے چند جو ہم سے چھوٹوں کا جب نکاح ہوا تو شعیب نہیں پڑھایا تھا، عدیل کا بھی اور میری بیٹی کا بھی، میرا کا بھی. تو پھر شعیب بیمار ہو گئے، ہمارے بیٹے کا نکاح. تو پھر میں نے یاسر سے بھی پوچھا کہ ہی سیڈ رحمان صاحب. سو رحمان صاحب سے میں نے کہا کہ آپ یاسر کا نکاح پڑھی. تو ہی سیڈ ہاں یہ بھی کام کرنا چاہیے. اور سب سے پیاری بات کہ نکاح انہیں پڑھایا، اس کے بعد دعا جو کی، اس کا آخری جملہ یہ تھا، اور ان دونوں کو انسانی حقوق کی جد و جہد کے لیے توفیق. تھینک یو. آئی تھنک ایک بات یہ جو رحمان صاحب کی ذاتی تعلق والی ہے، آئی تھنک جب رحمان صاحب پاسڈ اوے، اینڈ آئی ہیو سین دس ود رحمان صاحب پاسڈ اوے اینڈ وین آسما پاسڈ اوے، تو بہت لوگ جو تھے، نو بڈی وانٹیڈ ٹو کنڈول ود پیپل، ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو ریسیو کنڈولنسز. ہر آدمی، میں اس دن جب آسما کے بھی جب ہم پہنچے گھر، جب پتہ چلا، تو ہر شخص جو وہاں تھا وہ سمجھتا تھا کہ میرے سے تعزیت ہونی چاہیے، کہ آج نقصان میرا ہوا ہے. سیم فار رحمان صاحب. تو وہ تو خیر ایک بہت ایکسیپشنل بات تھی. عمار، یہ جو دا ٹائٹل آف دس بک، اے لائف ٹائم آف ڈسینٹ، کیونکہ رحمان صاحب کی، رحمان صاحب ظاہر ہے ہمیشہ ایک اور آئیڈینٹی جو انہوں نے کبھی ڈس اون نہیں کی، وہ تھی آف بینگ لیفٹسٹ، آف بینگ، پہلے تو کارڈ کیرنگ کامونسٹ تھے وہ، بعد میں، بٹ ہی آلویز ڈid the لاسٹ مومنٹ، وہ مارکسسٹ بھی تھے، وہ لیفٹسٹ بھی تھے، اور وہ یہ آئیڈینٹی اون کرتے تھے، وہ یہ آئیڈینٹی سمجھتے تھے. بٹ یہ جو اینڈ ہز involvement, engagement with progressive politics in Pakistan, which starts from 47 really, for 48, and to the day he dies. یہ جو the idea that, coming back to the title, lifetime of dissent, ایک بات to be a dissident is a term of honor which has to be earned. I cannot call myself a dissident. That has to be. سو آئی مین رحمان صاحب کی بک کی بہت سی بات، جس طرح میر صاحب نے کہا کہ وہ ساری ان کی ایک صحافتی جرنی تھی، صحافتی جرنی کے ساتھ ساتھ ان کے ایک پروگریسو پالیٹکس کی بھی
جس میں وہ مثال میر صاحب نے دی کہ وہ جب بھٹو صاحب کی اور مجیب صاحب کی صلح کرانا, یعنی وہ فیڈرلزم پہ آف, تو آئی تھنک اف یو کین سے سم تھنگ about that, about Rahman Saab's engagement with politics, because یہ جو آئیڈیا بن گیا ہے کہ جی پالیٹکس سے انگیج کرنا شاید جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہم جرنلسٹ کا کام نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا ایکٹیوسٹ کا کام نہیں ہے, وہ پارٹیزن پالیٹکس ہو سکتا ہے. تو I think if you can talk about that. تھینک یو سو مچ سروپ, اور آپ کا تھنک فیسٹ والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو آج جنہوں نے یہ پبلش کی ہے وہ اس وقت کینیڈا میں ہیں, ہمارے دوست بلال ظہور فولیو بکس چلاتے ہیں, اور انہوں نے بڑی محنت سے, یہ بہت لوگوں نے انہیں ڈسکریج بھی کیا, نہیں ہو سکتا بیکاز ہی اسٹارٹیڈ ہز PhD, تو انہیں جانا پڑا, لیکن ان کو بھی ہمیں اس وقت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ بہت ریزسٹنس تھی آئے رحمان صاحب کی طرف سے بھی اس کو چھاپنے میں, لیکن پرسسٹنٹلی انہوں نے, حارث خلیق بھائی نے اور لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور یہ بک فائنلی پبلش ہوئی. دوسرا, ابھی حامد میر صاحب نے بھی بات کی بگٹی صاحب کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے, پورا ایک چیپٹر ہے ان کا جو بلوچوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ رہا, جو پوری تحریک کو انہوں نے قریب سے دیکھا. اور میرے نزدیک اگر اس وقت آئے رحمان صاحب حیات ہوتے تو وہ جو اس وقت اسلام آباد میں ماہرنگ بلوچ ایک کیمپ لگا کے بیٹھی ہیں مسنگ پرسنس کا, اس میں ضرور جاتے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. اور ہم نے انہی سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. ایک جو آئے رحمان صاحب کی بہت اچھی بات تھی, اور میری خیر ان کو ہم دیکھ رہے تو بہت 15-20 سال سے ہیں, لیکن جب ایک دفعہ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے اکنالج کیا, آپ سمجھ لیں کسی چیز پہ, وہ تب تھا جب مجھ پہ بھی غداری کا الزام لگا تھا. تو وہ غداروں کے بہت دوست تھے جن پہ بھی الزام لگتا تھا, اور یہ شروعات آپ فیض صاحب سے شروع ہو جائیں, اس کے بعد جس شخص کے اوپر, شیخ مجیب کے اوپر, بادشاہ خان کے اوپر, ایون الطاف حسین پہ جب یہ الزام لگا, میاں صاحب پہ جب مشکلات آئیں, بی بی شہید پہ جب مشکلات آئیں, جو کل اس پورا سال سے ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ, حالانکہ بڑے وہ کرٹک تھے خان صاحب کے, لیکن اس وقت وہ مجھے یقین ہے ان کی بھی حمایت میں نکل آتے, بول رہے ہوتے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, کیونکہ ہی واز اے پرنسپلڈ مین. وہ تھے لیفٹ کے, لیکن ہر شخص جو مظلوم تھا اس کے ساتھ وہ سٹینڈ لیتے تھے, اور یہ ان کی پوری ایک روایت تھی. اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک چیز جو مجھے بہت فیسنیٹ کی وہ یہ تھی کہ جو کیریکٹرز آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا تعلق لیفٹ سے رہا ہے, اور ادر دین بینگ این ایکٹیوسٹ, میں ایکیڈیمک بھی ہوں, ہسٹورین بھی ہوں لیفٹ کا, تو بہت بڑے بڑے نام جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں, ان کے اس بارے میں اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میاں افتخار الدین نے مجھے یہ کہا, یہ وہ کہا, فیض صاحب نے مجھے یہ کہا, پھر میں نے فیض صاحب سے یہ کہا, پھر عبداللہ ملک صاحب کے بارے میں وہ ذکر ہے, اور کئی لوگ کا پاکستان ٹائمز سے لے کر لیفٹ کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, اور کئی پروگریسو لوگوں کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں. سو ایک جائنٹس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں ہماری ہسٹری کے جو کہ جنہیں اس علاقے سے, اس خطے سے, اس معاشرے سے محبت تھی, انہوں نے قربانیاں دی, لیکن تاریخ میں انہیں وہ مقام نہیں دیا گیا جو ان کا حق تھا, بیکاز ہماری جو تاریخ ہے اس پہ قابض ہماری سرکار ہے, ہماری ریاست ہے. اور میں پاکستانی اسٹیٹ کے بارے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ حافظہ چھیننے کی مشین ہے. یہ چاہتی ہی نہیں کہ ہمیں اپنے جو ہمارے واقعی ہمارے محسن ہیں, جنہوں نے عوام کی خاطر قربانیاں دی, ان کو یاد کیا جائے. ان کو غدار کہہ کے اگنور کر دیا جاتا ہے, اور جو ہر باری وفاداری کرتے ہیں لیکن ریاستی لوگوں سے کرتے ہیں, حکومتوں سے کرتے ہیں, آمروں سے کرتے ہیں, ان کو ایک باعزت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. whereas the challenge for us has always been کہ جب آپ کی لائلٹی ہے وہ ٹیسٹ تب ہوتی ہے جب آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے سرکار میں سے اور عوام میں سے. جو عوام کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہی محب وطن ہوتے ہیں, یہ ہماری پوری روایت ہے. دوسری چیز جو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ لگی ہے, اور یہ کیونکہ کتاب کا ٹائٹل بھی ہے لائف ٹائم آف ڈسینٹ, 2 طرح کی ایکٹیویزم ہیں. ایک ایکٹیویزم ہے جو کہ کانفرنٹیشن کی ہے, کبھی کبھی جو کانفرنٹیشن ہوتی ہے جس میں ہیروز لوگ بن جاتے ہیں,
पुलिस से लड़ाई हो गई या कोई एक ऐसा मामला हो गया, उठाए गए आप एकदम से सोशल मीडिया स्टार बन गए, टिकटॉक पे आजकल लोग बहुत मशहूर हो रहे हैं, यानी मोमेंट्री साल की जद्दोजहद, 2 साल की जद्दोजहद, लेकिन उसमें नाम बहुत बन जाता है. इसको मैं कहूँगा ये हेरोइज्म है कि एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हीरोज उस तरह के जो कन्फ्रंट करेंगे. दूसरी तरफ जो ज्यादा मुश्किल है वो है करेज. और करेज क्या है कि इसके अंदर इमीडिएट कोई आपको कोई तारीफ नहीं मिलती, कोई बहुत बड़ा मकाम नहीं मिलता, क्योंकि आप छोटा छोटा रोजमर्रा के काम कर रहे होते हो, किसी ना किसी की हेल्प कर रहे होते हो, किसी ना किसी मजलूम के साथ खड़े हो रहे होते हो. वहां पे टेस्ट होता है आपका टाइम, आपका टेस्ट ले रहा होता है. कैन यू विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम? क्या आप साल तक कर सकते हो, 5 साल तक कर सकते हो, 15 साल तक कर सकते हो, 20 साल तक कर सकते हो? वक्त जो है बड़े बड़े इंकलाबियों को तोड़ देता है. बहुत लोग जो जैसा मजाक में कहते थे कि जी you don't have a heart if you are not a Marxist at the age of 18 and you don't have a brain if you are Marxist at the age of 40. और वो मजाक क्या है, वो ये है कि यार एक टाइम के बाद आप कहोगे छोड़ो, अपने बारे में सोचो, अपना करियर, अपना नाम, अपनी दौलत. सो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो करेज ये दिखा सकते हैं कि वो टाइम का जो चैलेंज है उसे सस्टेन कर सके. और आहिर रहमान साहब वो शख्स हैं जिन्होंने 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 40 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70 साल से भी ज़्यादा वो टेस्ट जो है उसको झेलते भी रहे और उसमें सुरखरू होते रहे. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम अ रोल मॉडल, कि आपने कंसिस्टेंटली कैसे काम करना है ओवर टाइम. और ये हमारे लिए भी लेसन है कि जब भी कोई शख्स इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है जिसमें इतनी स्ट्रगल होती है, अक्सर लोग फिर कह देते हैं जी हुआ क्या, हासिल क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. जो आज लोगों में शऊर है, जो सवाल उठा रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं. हम उन लोगों के मकरूज़ हैं जो हमारे से पहले आए, जिन्होंने सवाल उठाए, मुश्किल हालात में सवाल उठाए, कुर्बानियाँ दी. और ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम उस ट्रेडिशन को फिर से ज़िंदा रखें. और मुझे फ़ख्र है आज इस हॉल में भी नौजवान बैठे हुए हैं जो आयर रहमान साहब की जो लेगेसी है उसको आगे लेके चल रहे हैं. लेफ़्ट के दोस्त हैं, प्रोग्रेसिव दोस्त हैं. इस वक्त कोट लखपत के अंदर बहुत अरसे बाद लेबर मूवमेंट बन रही है. आयर रहमान साहब ने लेबर मूवमेंट का जिक्र भी किताब में भी किया है, या बाबा लतीफ़ भी बैठे हैं, या और भी नौजवान बैठे हैं जिन्होंने फैक्ट्री एरियाज़ में बहुत अरसे बाद जो आयर रहमान साहब का झंडा था, लाल झंडा, वो फिर से लहरा रहा है. मजदूर निकल रहे हैं, वर्कर्स निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं माल रोड पे बार बार स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के लिए निकल रहे हैं. और अभी मैं एक जलसे से आ रहा हूँ, यूथ कन्वेंशन, जहाँ पे लाल झंडे थे, तकरीरें हो रही थी, इनकलाब की बातें हो रही थी, और जो नारा दिया जा रहा था वो ये था कि अब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो फैज़ साहब की नज़म से लिया हुआ है. तो कुछ भी कभी भी ज़ाया नहीं होता. आने वाली नस्लें जो हैं वो कंटिन्यू रखती हैं उस जदोजहद को. और यही हमारे लिए मेरे ख्याल इस बुक का जो चैलेंज है, जो प्रोवोकेशन है, वो ये है कि हमने थकना नहीं है. अगर आयर रहमान साहब नहीं थके, 70-75 साल उनकी जदोजहद वो नहीं थके, he did not give up, then the big question for our generation, for all the young folks is, do not give up on your hopes and dreams, no matter how hopeless the situation is. And the situation is hopeless, there's no doubt. मगर करेज यही है कि होपलेसनेस के अंदर होप प्रोड्यूस करना, और होप प्रोड्यूस करनी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं आती. और यही चैलेंज लेके हमें आयर रहमान साहब की लेगेसी को आगे लेके जाना है. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बात हो सकती है रहमान साहब पे, इस किताब पे भी, रहमान साहब की ज़िंदगी पे भी, रहमान साहब के काम पर भी, मगर आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. आई हैव बीन टोल्ड दैट वी हैव 10 minutes left, और I think it's only fair that we give the audience an opportunity to ask a few questions. अब मुझे ये तो हमारे पास 10 मिनट हैं जिस पे हम कुछ सवाल लेंगे. तो इनको देते हैं. और एक 2-3 सवाल ले लूँगा, और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई कमेंट है तो उसको सेशन के बाद के लिए रखें. आप इनसे बात कर सकते हैं. अगर सवाल है तो वो सवाल पे फोकस रखें. मैं 3 सवाल इकट्ठे ले लूँगा. आप पहले कर. अच्छा, मेरा सवाल अमार साहब से.
سر کچھ سال پہلے لاہور میں ایک کوئی ریلی نکلی تھی جس میں یہ نعرے لگائے گئے تھے کہ اب لال لال لہرائے گا اور ایشیا سرخ ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایشیا کب سرخ ہوگا اور ایشیا جیسے سرخ ہوگا اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بڑی مہربانی. میرا سوال جو ہے وہ حامد میر صاحب سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی عمار بھائی نے بات کی، بلکہ عمار بھائی سے بھی میرا سوال یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا، لیکن اس وقت جو پاکستان کے تمام جو طلباء ہیں وہ سارے ہوپ لیس ہیں، چاہے انجینئرنگ کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں. تو میرا سوال یہ کہ ایسے موقع پر کیا انہیں ملک چھوڑ کے باہر چلا جانا چاہیے یا یہیں پہ رہنا چاہیے یا اپنی صبر کرنا چاہیے جو ہے اس کے علاوہ صبر کرنا چاہیے یا پھر باہر چلے جانا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. السلام علیکم. میرا سوال حامد میر صاحب سے ہے کہ آپ نے بات کی کہ جیسے آئیے رحمان صاحب نے کہا کہ 1946 کے الیکشن میں باقی جو ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہے تھے تو انہوں نے 11 ٹھپے لگائے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 77 سال گزرنے کے باوجود آج ہم اسی سچویشن میں پاکستان کھڑا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے ایک ہی دائرے میں چلنا سفر کرنا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے بہت سے ایسے جو ہے نا جیسے برین ڈریننگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے وہ گریجویٹس جو ہمارے تقریباً 5 کلاس فیلوز سے، ان میں سے 3 یا 4 لوگ جو ابھی 3 باہر جا چکے ہیں ابھی گریجویشن کر کے، اور اس میں سے جا بھی رہے ہیں. تو یہ ہر جو ہے نا بیچ کی یہی صورتحال ہے. تو آپ اس بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ پاکستان میں اتنا نوجوان مایوس ہو چکا ہے، یا تو وہ یہاں پہ پروگریسو جو ہے پولیٹکس میں حصہ لے رہا ہے وہ بھی مایوس ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشنسٹ جتنے بھی ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. اس بارے میں ذرا بتائیں. بہت ہی ایسا کمبینیشن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جس میں پڑھانے والے بھی شامل ہیں اور دکھانے والے بھی شامل ہیں. اب آپ لوگ جب بات کرتے ہیں یوتھ کی کہ یوتھ کیا کرے، بہت سارے مخمصے میں پڑی ہوئی ہے، تو میں ایز اے ٹیچر پوچھ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ مخمصے میں تو ہم اس وقت ہیں. وہ نصاب کی بات ہوتی ہے، میڈیا کی بات ہوتی ہے، چیزوں کی بات ہوتی ہے. جو ہم نہیں پڑھانا چاہتے وہ ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہم نہیں بتانا چاہتے وہ ہم بتا رہے ہیں. تو کیا کبھی کوئی سچویشن آئے نصاب کے ذریعے بچوں کے جو ہے وہ ان کے دماغوں کو روشن کیا جائے گا اور آگے لیا جائے گا؟ ہم لوگ اس وقت بڑی عجیب سے سچویشن میں ہیں. تو کیا کسی استاد کے پاس یا کسی میڈیا والے کے پاس اس بات کا حل ہے یا نہیں؟ تھینک یو. اب میرا خیال ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب لے لیتے ہیں. میر صاحب سے تھا ایک پہ، میر صاحب آپ پہ لے لیں، پھر آپ ہمارے اس کے بعد. دیکھیں، آپ لوگوں کو فوری طور پہ تو ایک ہی کام کرنا چاہیے. اگر آپ مایوس ہیں یا آپ کنفیوز ہیں، فوری طور پہ تو ایک کام کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو جیسا بھی الیکشن ہوتا ہے تو آپ کو 8 فروری کو اپنی مرضی کے مطابق جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو خود بھی ووٹ ڈالیں اور اپنے 10-15 دوستوں کے ساتھ جا کے ووٹ بھی ڈالیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ فیئر الیکشن نہیں ہے، لیکن جیسا بھی الیکشن ہے آپ نے 11-12 ووٹ نہیں ڈالنے، ایک ہی ووٹ ڈالنا ہے، لیکن 11-12 لوگوں کو ساتھ لے کے جائے وہ ووٹ ڈال دیں. ایک تو یہ کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ینگسٹرز بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو مجھے تو اس میں کوئی بری بات نظر نہیں آتی، مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان سے باہر گئے، پڑھ کے واپس آ گئے. علامہ اقبال انگلینڈ بھی گئے، جرمنی بھی گئے، پڑھا واپس آ گئے. بہت سے لوگ ہیں. اور آپ کا جو پہلا پرائم منسٹر تھا لیاقت علی خان، آکسفورڈ گئے، پڑھ کے واپس آ گئے. بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بھی گئیں آکسفورڈ، پڑھ کے واپس آ گئیں. عمران خان صاحب گئے، پڑھ کے واپس آ گئے. تو جو باہر گئے پڑھ کے واپس آئے وہ زیادہ کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے علی جان گئے واپس آئے، حالانکہ یہ وہاں پہ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف واپس جاؤں گا بلکہ جا کے میں پالیٹکس بھی کروں گا. اور اب یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب ان پر سیڈیشن کا مقدمہ بنا تھا، ان پہ غداری کا مقدمہ بنا تھا، اس وقت یہ
یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے آپ؟ یہ اس وقت پڑھا رہے تھے. یہ ویسے یہ سامنے سدھارتھ وردھا راجن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ بھی انڈیا میں سیڈیشن کے کیسز بنے ہیں. تو یہ کوئی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ انڈیا کا بھی مسئلہ ہے کہ جو بھی سچ بولتا ہے اس پہ بغاوت کا, غداری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اگر نوجوان جا رہے ہیں تو کچھ واپس نہیں آئیں گے, لیکن بہت سے واپس آئیں گے, اور وہ واپس آ کے ہمارے لیے جان بنیں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے. جی جی نہیں, بہت شکریہ. یہ تو کہنے کی اب کوئی اس کو ایکسپلین کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ سچویشن ہوپلیس ہے. نہ ہی انٹلیکچوئلس کا, ایکٹیوسٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ڈسکرائب کریں سچویشن, کیونکہ the situation is enough to create cynicism on its own. مشکل یہی ہے کہ کیا ایسی سچویشن کے اندر آپ کسی ایسی امید کو پکڑ سکتے ہو جو معاشرے کو ایک وے آؤٹ دکھائے. اور پاکستان کے بہت برے حالات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشنز کے حوالے سے بھی جو بات کرے تھے حامد میر صاحب 100% درست ہے. الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں نظر آ رہے, لیکن یہ یاد رکھیں ایز اے ہسٹورین آئی کین ٹیل یو پاکستان سے 10 گنا زیادہ مشکلات میں ملک رہے ہیں, سوسائٹیز رہی ہیں, اینڈ دیو کم آؤٹ آف اٹ اسٹرانگر اینڈ بیٹر. سو وہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں تھیں. ایک کہ انہوں نے کچھ امیجن کیا ایسی چیز جو کہ ریاست نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے امیجن کیا. سو یو ہیو ٹو تھنک لائک این آرٹسٹ. میم سلیمہ ہاشمی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ہمیں اس وقت صرف وہ لوگ نہیں چاہیے جو سچویشن کو ڈسکرائب کر رہے ہوں, بلکہ وہ لوگ چاہیے جو کریٹیولی امیجن کر رہے ہو کہ متبادل کیسا ہوگا, کیسا دکھے گا. اینڈ دین وی نیڈ پیپل ہو ہیو دا کریج ٹو ایکچولی فائٹ فار دیٹ امیجنیشن. یہ دو چیزیں اگر ہم کر لیں, یہ تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. چائنا ہم سے بہت پیچھے تھا, اور کئی ممالک آپ دیکھ لیں بہت پیچھے تھے. سول وارز دیکھی ہیں ملکوں نے, تباہی دیکھی ہے, بمباری دیکھی ہے. جاپان کی کیا حالت تھی ورلڈ وار 2 کے بعد. سوسائٹیز ہیو باؤنس بیک. پاکستان ول آلسو انشاءاللہ باؤنس بیک اگر ہم کریٹیوٹی رکھیں گے. جو میم نے سوال کیا تھا, آئی تھنک وہ چیلنج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہے, ہم وہی بات کریں جو وہ ہمیں کہتے ہیں ماضی کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں, تاکہ ہم اپنی ایون شناخت جو ہے وہ وہی رکھیں جو سرکار چاہتی ہے. لیکن اگر ہم چیلنج کر گئے, اگر ہم نے وہ مشکل سوال کر گئے جن سوالوں کی بنیاد پہ اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن اگر ہم کرتے رہیں پھر ہم ایک آلٹرنیٹیو امیجن بھی کر لیں گے. اور ہمارے لوگوں میں اتنی ہمت, اتنا حوصلہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں ویژن مل جائے تو پھر لڑ بھی سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. تھینک یو. اور رحمان صاحب سے بھی اسی قسم کے حالات میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور کچھ حالات بھی ایسے میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا رحمان صاحب کیا ہوگا. تو بہت ایسا سے انہوں نے کہا تم اپنا حصہ ڈال دو, اپنا حصہ ڈال دو, یہی کافی ہے, اپنا حصہ ڈالیے. Thank you so much. Thank you to all the participants. I hope that more of you get this book, The Memoirs of Rehman Saab, and may Rehman Saab continue to be an inspiration and role model for us. Thank you to everybody who came and to Think Fest.